अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हमारा जो टॉपिक होगा वो भी इंग्लिश ऐसे की आउटलाइन ही है। एक्सट्रीमिज्म इज़ वीकनिंग सोशल फैब्रिक ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी। तो हम इसके ऊपर आज बात करेंगे कि किस तरीके से एक्सट्रीमिज्म जो है वो पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए काफ़ी हार्मफुल साबित हुई है। इसकी मैंने ये सिंपल ही एक स्टेटमेंट लिख दी है। एक्सट्रीमिज्म इज़ वन ऑफ द लीडिंग फैक्टर्स दैट इज़ वीकनिंग पाकिस्तानी सोसाइटी एंड प्रोड्यूसिंग सोशो इकोनॉमिक अनरेस्ट। ठीक है, तो ये एक मेरी जो है थीसिस स्टेटमेंट होगी। इसके अलावा फर्दर भी हम आप लिख सकते हैं कि किस तरीके से मल्टीपल फैक्टर्स हैं और वो दे आर कास्टिंग एक सवेयर कंसिक्वेंसेस फॉर द सोशल फैब्रिक ऑफ पाकिस्तान या सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान। or need of the hour is some sanity oriented measures to या to uproot the extremism from the पाकिस्तानी सोसाइटी। मतलब कि आपको अगर मैं उसको उर्दू में आपको ट्रांसलेट कर दूं तो एक्सट्रीमिज्म उन फैक्टर्स में से एक फैक्टर है जो कि पाकिस्तान की सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल साबित हो रहा है। इसकी बहुत ज़्यादा काजेज़ हैं, लेकिन कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और उसके सवेयर इम्प्लीकेशंस भी हो रही हैं, उसके इम्पैक्ट्स भी पड़ रहे हैं। ठीक है, हमें कुछ अच्छे एक्शंस या कुछ सैनिटी ओरिएंटेड कोई इस तरह के वेल ऑर्केस्ट्रेटेड जो मेयर्स हैं वो लेने की ज़रूरत है ताकि मुल्क के अंदर से एक्सट्रीमिज्म का खात्मा हो सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैनिफेस्टेशन देखेंगे कि किस तरीके से एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान वो सोशल फैब्रिक ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी को किस तरीके से वो हार्म कर रही है। आप देखें कि एक सियालकोट के अंदर जो एक इशू हुआ था, असैसिनेशन ऑफ श्रीलंकन प्रियांथा कुमार शायद उनका नाम था, जो एक फैक्ट्री के अंदर किसी पोस्ट पे थे, हायर पोस्ट पे थे, और उनको किस तरीके से असैसिनेट किया गया था, उनको जो बर्न किया गया था, उनको जलाया गया था। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखें तो मुश्ताक अहमद मियाँ चन्नू के अंदर एक दिमागी मरीज था। उसने बारिश हो रही थी शायद, जिसकी वजह से काफ़ी ठंड हुई थी, वो मस्जिद में गया दिमागी तौर पे, क्योंकि वो मरीज था तो उसने वहाँ पर कुरान पाक को देखा तो उसने उनको आग लगा दी, जिसकी बेस पे उनको तकरीबन उसको बांधा गया दरख्त के साथ और उन्हें स्टोनिंग के ज़रिए उनको पत्थर मार मार के मार दिया गया। सिमिलरली अभी पिछले दिनों ननकाना साहिब के अंदर एक शख्स को निकाला गया, थाने से ज़बरदस्ती निकाला गया और फिर उसको मारा गया। तो ये कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो कि एक्सट्रीम लेवल के इंसिडेंट्स हैं। इवन कि आप अगर हदीस पाक के अंदर है कि जो शरीयत है वो फातिरुल अकल, जो ऐसा शख्स जो कि माजूर हो या जो कि अकल के साथ वो काम ना कर रहा हो, जो कि इस तरीके की कंडीशन में हो कि वो मेंटली तौर पर अनस्टेबल हो, उसके ऊपर शरीयत का कोई कलम नहीं होता। तो उसको इस तरीके से मारना, और सिमिलरली जो श्रीलंकन को मारा गया और वो भी शक की बुनियाद पे मारा गया, कोई प्रूफ वगैरह भी इस तरीके से नहीं ही था। ठीक है, और उसके तो जो थे उनको सज़ा भी तकरीबन मिल चुकी है। ननकाना साहब के साथ अंदर भी इंसिडेंट इस तरह के हुए। मसला ये है कि बात ये जो मैं करना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब अगर फॉर एग्जांपल कोई क्राइम करता है तो उसके लिए हमारे मुल्क के अंदर एक लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको फॉलो किया जाना चाहिए बनिस्बत इसके कि हम खुद ही हाकिम बन जाएं और फैसला सादिर कर दें। इस तरीके से नहीं होता। इवन के इस्लाम के अंदर भी इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि जिसने किसी एक शख्स को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। उसके बैकएंड के ऊपर रीजंस है ना। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल मुल्क के अंदर कोई भी नौज बिला किसी भी जो हमारी शख्सियात हैं, जिस तरह सहाबा कराम हैं या हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करता है तो उसके लिए लॉ है, उसके अंदर उसके लिए पाकिस्तान के अंदर फोर्सेस हैं, पुलिस है और जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हो गई, आर्मी है। तो ये उनका काम है, उन्होंने लॉ को इन्फोर्समेंट करवाना है, ना कि हमने खुद अपने हाथ में ले लेनी है चीज़ें और फिर हम खुद मारने लग जाएं। तो इस तरीके से अगर फॉर एग्जांपल किया जाए, आप ये देखें कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ईसाई लोग आए थे, ईसाइयों का एक काफिला आया, डेलीगेशन आया हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, और उन्होंने मस्जिद नबवी के अंदर
ہاں کہ انہوں نے عبادت کی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ایک صحابی نے آ کے مسجد نبوی میں شاید وہاں پر پیشاب کر دیا، تو اس پر صحابہ دوڑے اور انہوں نے ان کو مارنے کی کوشش کی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ بعد میں انہیں پیار سے سمجھایا گیا کہ یہ ایک سیکرڈ پلیس ہے، یہ ایک پاک جگہ ہے، یہاں پر اس طرح کے کام نہیں کیے جاتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا، ان کی جو تعلیمات تھیں وہ پیار کے اوپر مبنی تھی، وہ اخلاقیات کے اوپر مبنی تھی۔ ہمارے اسلام کے اندر بھی ارکان اسلام کو فالو کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اخلاقیات کی زیادہ بات کی جاتی ہے۔ تو اگر ہم ایز اے مسلم ہی ایکسٹریم لیول پہ چلے جائیں گے تو ہم اخلاقیات پھر کون سکھائے گا؟ ٹھیک ہے، تو بات یہاں پر آ جاتی ہے۔ تو پاکستان کے اندر جو ایکسٹریمزم ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہو رہی ہے، اور یہ سوشل جو ہماری سوسائٹی ہے اس کو بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ تو اس کی کازز کیا ہیں، ریزنز کیا ہیں، فیکٹرز کیا ہیں بیہائنڈ دا ایکسٹریمزم ان پاکستان؟ سب سے پہلے ان ایجوکیٹڈ ریلیجیس اسکالرس۔ آپ جو سنتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں جمعے کا، اس کے اندر ہمیں نا زیادہ تر جو اب میں اسی وجہ سے اب تو خطبہ سننا ہی اس طریقے سے چھوڑ دیا ہے، ورنہ آپ جس بھی مسجد میں جائیں گے وہاں پر موسٹ آف دا جو آپ کے ریلیجیس لیڈرز ہوتے ہیں یا جو پریئر لیڈرز ہوتے ہیں وہ پولرائزیشن کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں، سنی شیعہ، یا وہ اوورال اپنا جو ان کا عقیدہ ہوتا ہے اس کو پرولائفریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، انسٹیڈ آف کہ آپ بات کریں اخلاقیات کے اوپر، آپ ماں باپ کے اوپر بات کریں، آپ اسلام کی جو ان تعلیمات کی بات کریں جس سے معاشرے کے اندر ایک ریفارمز ہوتی ہیں، اصلاحات کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، اور ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر، ہاتھ اوپر باندھنے چاہیے یا نیچے، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی چاہیے یا نہیں، ٹخنے سلوار سے اوپر ہونے چاہیے یا کم، تو ان چیزوں کے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہم اتنے زیادہ ڈیپلی چلے گئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی مسجدوں کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اوپر جو سب سے زیادہ جو ایک میجر رول پلے کرتا ہے وہ ان ایجوکیٹڈ ریلیجیس اسکالرس ہیں۔ دوسری سائڈ پہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ الٹریٹ ہے، ہم ان ایجوکیٹڈ ہیں، اتنے زیادہ ہم ایجوکیٹڈ ہیں نہیں، اور اس کے ساتھ پھر ہم سب کانٹیننٹ کے لوگ ریلیجیسلی ایموشن جو ہمارے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، ہم ایموشنل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو کچھ ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ہماری ایکسٹریمزم بہت زیادہ ملک کے اندر، ہماری پاکستانی سوسائٹی کے اندر انکریز ہو رہی ہے۔ سملرلی پولیٹیکل پولرائزیشن، یہ میں نے پولیٹیکل پولرائزیشن والے جو لیکچر تھا یا ایک جو ٹاپک میں نے ابھی کروایا تھا ایسے کا، اس کے اندر میں نے اس کی بات کی بھی تھی، وی آر ڈیوائڈیڈ آن دا ملٹیپل فالٹ لائنس لائک یوتھ ایک سائڈ پہ ہے، آپ کی جو سینئر سٹیزنز ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہیں، سملرلی آپ کے سندھ والے جو بھائی ہیں وہ ایک سائڈ پہ ہیں۔ تو ہماری نا ایک پولرائزیشن ہو چکی ہے، جس کی یہ بھی ایک ریزن ہے ان رائزنگ دا ان دا ایکسٹریمزم جو ہمارے ملک کے اندر رائز ہو رہی ہے، اس کا ایک یہ فیکٹر بنتا ہے۔ سملرلی اب اس کے امپلیکیشنز اگر دیکھیں تو ڈویژن آن دا ڈفرینٹ فالٹ لائنس، آپ پولیٹیکل لحاظ سے دیکھیں تب بھی آپ ڈیوائڈڈ ہیں، آپ سوسائٹی میں دیکھیں تو آپ پھر بھی ڈیوائڈڈ ہیں، آپ ریلیجیسلی دیکھیں تو بھی آپ ڈیوائڈڈ ہیں، ایتھنیسٹی کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ سندھی، بلوچی، پنجابی، اس کے اندر ہیں ریلیجیس سنی شیعہ وہابی، اس کے اندر آپ ہو چکے ہیں۔ سوشل لیول پہ آپ دیکھیں تو آپ اگین وہی چاہتے ہیں کہ ایک سائڈ پہ سرائکستان ہو جائے، ایک سائڈ پہ ہزارہ کا وہ ہو جائے، کراچی والے کہتے ہیں کہ ہم مہاجر ہیں، ہمارا ایک الگ صوبہ ہو جائے، تو ہم سوشلی طور پر بھی بہت زیادہ ڈیوائڈ ہو چکے ہیں۔ پولیٹیکلی طور پر اگر آپ دیکھیں تو یوتھیا، پٹواری، جیالہ، ان سب کے اندر ڈویژن ہو چکی ہے۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں، ہماری سوسائٹی جو کہ ایک یونٹی کی بیس پہ تھی، جس کو راک آف ایک جو یونٹی کہا تھا قائد اعظم نے، قرآن کو جو انہوں نے بنایا تھا کہ ہمارے لیے یہ ایک ایسا ذریعہ ہوگا کہ جو ہمارے اندر یونٹی کو کریٹ کرے گا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ سملرلی ہم نے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے اپنے اندر ملٹیپل ٹائپس کی ڈویژنز کریٹ کر لی، جو کیا کر رہی ہیں، ہماری سوسائٹی کو تباہ و برباد کر کے رکھ رہی ہیں۔ سملرلی اگر آپ جینڈر کے اوپر آپ دیکھ لیں تو اتنے زیادہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر آپ دیکھیں کس طریقے سے ڈومیسٹک وائلنس، برائڈ برننگ اور کلنگ، آنر کلنگ کی اوپر وہ باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ کیا ہے، ایکسٹریمزم ہے، اور ایکسٹریمزم کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی 50% جو آپ کی آبادی ہے وہ کیا ہو رہی ہے، وہ ایک ریسیونگ اینڈ پہ ہے، مطلب کہ ان کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔
ٹھیک ہے، تو جینڈر ریلیٹڈ بھی آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں۔ اب ہم اس کو ایکسٹریمزم کو کاؤنٹر کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے رول آف ریلیجیس اسکالرس، ایجوکیٹڈ ہوں گے اور تھاٹ پرووکنگ، مطلب کہ جتنے زیادہ وہ ایجوکیٹڈ ہوں گے تو وہ زیادہ سے زیادہ ایک ریسرچ اورینٹڈ میٹیریل آپ کو پرووائڈ کریں گے، اور وہ آپ کو اس طرح کی باتیں بتائیں گے کہ آپ کے مائنڈ کو وہ چینج کریں گے، نہ کہ وہ وہی پرانی جو اولڈ باتیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ مسلمان ہم بھی ہیں، اور مسلمان ٹرکی بھی ہیں، ٹرکی والے بھی، ایجپٹ والے بھی، اور اس کے علاوہ دنیا بھر کے اندر مسلمان رہ رہے ہیں، لیکن اس طریقے کی جو فضا ہے، اتنی ایکسٹریم لیول کی فضا کسی اور ملک میں نہیں ہے۔ ریزن کیا ہے؟ ایموشنل، ہم بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں ان چیزوں کو لے کے۔ سملرلی ایجوکیٹنگ دا سوسائٹی، آپ اپنی سوسائٹی کو جتنا زیادہ ایجوکیٹ کریں گے، آپ کے ملک کے اندر اتنی زیادہ ایکسٹریمزم جو ہے وہ کم ہوگی۔ سملرلی میس میڈیا کیمپینس، آپ جس طریقے سے رنگ ٹونز کو یوز کریں، آپ اپنے پرنٹ میڈیا، آپ اس کے علاوہ میڈیا آؤٹ لیٹس جو آپ کے ہیں، لوکل میڈیا جو ہے اس کو آپ یوز کریں، ٹھیک ہے، اور زیادہ سے زیادہ آپ کیمپینس چلائیں، ایکسٹریمزم کے خلاف کیمپینس چلائیں، آپ مختلف جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کو آپ کو میں ایک ایگزامپل دے دوں کہ امریکہ کے اندر جب اکانومک ڈپریشن آیا تھا نا 1929 کے اندر، اور 1933 کے اندر ان کے جو پریزیڈنٹ بنے فرینکلن ڈی روزولٹ، وہ پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ وہ ریڈیو کے اوپر نا ایک اسپیشل شو کیا کرتے تھے تاکہ اپنی عوام کو بتائیں کہ ہم یہ کام کر چکے ہیں، ہم یہ کام کر رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ حوصلہ رکھیں، آپ کے مسائل ہم حل کر دیں گے۔ اسی طریقے سے ہمارے ملک کے اندر بھی اس طرح کے کچھ ایک دو شو ہو جائیں اگر فار ایگزامپل، یا کچھ اس طریقے کے جو ہمارے ہائیسٹ لیڈرز ہوتے ہیں، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، فورن منسٹر، یا پاکستان کے ریلیجیس جو منسٹرز ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ کوئی تھوڑا بہت اگر اس طریقے کی کوئی شو کر دیتے ہیں، اور اس کے اندر وہ آ کے پولرائزیشن کے اوپر بات نہ کریں، وہ اس طرح کے ایکسٹریمزم کو ختم کرنے میں، یا اس کے جو کازز ہیں ان کے اوپر کچھ روشنی ڈال دیں، یا وہ بتائیں کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری جو عوام ہوگی وہ ایجوکیٹ ہوگی، اور ہمارے یہ جو مسائل ہوں گے وہ کچھ کم ہوں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جو کہ تھا ایکسٹریمزم کے اوپر۔ میں نے دیکھا کہ کس طریقے سے مینیفیسٹیشنس ہم نے دیکھی پہلے، پھر اس کے بعد ہم دیکھا کہ کس طریقے سے ہماری سوسائٹی کے اندر یہ کیوں ہو رہا ہے، پھر ہم اس کو کاؤنٹر کس طریقے سے کر سکتے ہیں۔ ہوپ فلی آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی جی۔ آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو۔ اگر آپ اس چینل کے اوپر پہلی بار آئے ہیں تو آپ اس کو ایکسپلور کرنے میں، اس کے اوپر تقریباً 380 پلس ویڈیوز جو ہیں وہ آلریڈی بنا چکا ہوں، آپ انہیں ایکسپلور کریں۔ اس کے اندر انگلش ایسے کی پوری سیریز ہے، کرنٹ افیئر، پاکستان افیئرس کے اوپر میں بہت زیادہ ویڈیوز بناتا رہتا ہوں۔ سملرلی انگلش ایسے کی آؤٹ لائنس، جس طریقے کی یہ آؤٹ لائن ہے اس طرح اور بھی تقریباً 40 کے راؤنڈ اباؤٹ میں آؤٹ لائنس بنا چکا ہوں، یو کین وزٹ۔ اور اف یو فائنڈ اٹ انفارمیٹیو دین سبسکرائب دا چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن، تاکہ آپ کو آنے والی جو ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ سو اسٹے ٹیون جی، تھینک یو، اللہ حافظ۔